पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर लाहौर में नून लीग से ज्यादा मौजूद, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, लीडरशिप भागी हुई है। ये मैं कसम खा के बात कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के करीब रहने वाले दो लोगों ने खुद मुझे कहा नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुके। पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा मुजरिम समझता हूँ आज PIA की सूरत हाल। बगैर डील के खान साहब बाहर आ जाएंगे, ऐ नहीं होना। आप डंडों से लोगों को एहतजाज करने से तो रोक सकते हैं, उनके दिलों का एहतजाज किस तरह बंद करें। पंजाब के अंदर नून लीग ने पॉलिटिक्स नहीं की वोट को इज्जत दो। आज किस चीज़ को इज्जत दी जा रही है? वोट से मिलता जुलता लफ्ज़ ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, बहुत दिन हो गए थे आपके सवालों के जवाब नहीं दिए गए थे, बहुत से सवाल इकट्ठे हुए थे। आप जानते हैं ये खान साहब की जो फाइनल कॉल और ये एहतजाज वगैरह था, उसकी वजह से भी टाइम नहीं मिला। तो हमने सोचा कि अब उन सवालों को एंटरटेन करें, और ख़ास तौर पर एक सवाल वो तो मैंने खुद कहा था, तो वो भी आया है, और वो ये है कि जनाब मैंने सिगरेट किस तरह छोड़े। बहुत से लोगों ने एक्चुअली ये मैसेज लिखा हुआ था, तो मैं थोड़ी देर में ये नुस्खा भी, जो कम से कम मेरा नुस्खा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है उससे आपकी मदद हो सके। तो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चंद और सवालात पहले ज़रा सियासी नौयत के ले लें, फिर मैं इस सवाल के ऊपर भी आता हूँ। पहला सवाल मोहम्मद सलमान साहब की जानिब से है। मंसूर भाई, आपको क्या लगता है कि इस एहतजाज के बाद इमरान खान कभी दोबारा एहतजाज की कॉल देंगे? वैसे भी ये तो फाइनल कॉल थी। सलमान साहब की हो गया दानू है पॉलिटिक्स ऑफ पाइन, यहाँ पे कोई फाइनल फूनल नहीं होता। ये सारी ड्रामेबाजियाँ होती हैं, रंगबाजियाँ होती हैं, ये पॉलिटिक्स में चलता है, और ये एक एक्सेप्टेबल फैक्ट है। ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए होता है। बस आज आखिरी दिन हो गया है, अब आज के बाद देखना आसमान नीचे आ जाएगा, ज़मीन ऊपर चली जाएगी, और देखना यहाँ पे जो है बिल्लियों के भी सींग निकल आएंगे। ये सारी रंगबाजी होती है, ये चलता है ये, और ये सब करते हैं। ये नहीं मैं सिर्फ खान साहब की बात कर रहा हूँ, ये सब करते हैं। तो नहीं, ये होगा और भी एहतजाज होगा, तुसी बेफिक्र हो। होगा कब, ये अभी बात की बात है। तो लेकिन होगा, एहतजाज होगा। खान साहब उसके बगैर रह नहीं सकते। खान साहब ना, मैं आपको बिल्कुल बता दूँ, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में ये चीज़ नहीं आती कि वो सुकून से कहीं पर बैठ जाएँ। उनको कुछ ना कुछ हलचल जो है वो मतलब उनको पसंद है कि ये रौला रप्पा जो है ना वो चलता रहना चाहिए। सवाल नंबर 2 जी, अली आसिफ साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में एहतजाज कर सकती है? अली आसिफ साहब, आपके ना सवाल के एक्चुअली 2 एंगल्स हैं कि क्या PTI लाहौर के अंदर इतनी सख्त है कि वो ये कर सके? नहीं, लोग मौजूद हैं, फॉलोअर मौजूद है, वोटर मौजूद है, सपोर्टर मौजूद है। बल्कि मैं आज भी ये कहूँगा, मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर लाहौर में नून लीग से ज़्यादा मौजूद है। मैं आपको ये बताऊँ, प्रॉब्लम है लीडरशिप के साथ। लीडरशिप डरपोक है, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, लीडरशिप भागी हुई है, और इन लोगों को इकट्ठे करने वाला कोई नहीं है। मैं आज भी आपको एक बात बता दूँ, मेरी राय है ये, आप मेरी राय से शायद डिसएग्री करें, लेकिन मेरी राय है कि लाहौर में आज आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, नवाज शरीफ फिर हारेंगे। नवाज शरीफ अपनी सीट फिर हारेंगे, ये मुझसे शर्त लगा लें आप। मैं तो ये समझता हूँ, मैंने जो फॉर्म 45 देखे, मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ के जो हल्के में इलेक्शन हुआ था, नवाज शरीफ उस दिन भी हारे थे। लेकिन ठीक है, मुझे और क्या कहना चले, मैं आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ के करीब रहने वाले 2 लोगों से मेरी बात हुई। अब जाहिर बात है, नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। ये मैं कसम खा के बात कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के करीब रहने वाले 2 लोगों ने खुद मुझे कहा नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद से वो इलेक्शन हार चुके हैं। सो असल बात लीडरशिप की है, जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। सपोर्टर वोटर PTI का मौजूद है लाहौर के अंदर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। और अब आपका अगला सवाल शायद ये भी बनेगा कि जनाब अगर ऐसी बात थी तो 24 तारीख को जो फाइनल कॉल थी उस पर लाहौर से लोग क्यों नहीं निकले? उसका एक पार्ट जवाब का वही है जो मैंने आपको दे दिया है, लीडरशिप के ऊपर, और दूसरा पार्ट ये है कि डर होता है। आप ज़हन में रखिएगा, ये सपोर्टर वोटर हैं, ये वो सिपाही नहीं है, ये जंगजू नहीं है कि जनाब हमने जो है ना फ़लाँ शहर के ऊपर हमला करना है तो सारे इकट्ठे हो जाओ। इस तरह नहीं है। वो भी फैमिली वाले होते हैं, नौकरियों वाले होते हैं, बाल बच्चों वाले होते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। आप हटाएं ना कंटेनर, आप हटाएं पुलिस का डर, उसके बाद देखें लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते। सवाल नंबर 3 बिलाल अहमद साहब का, क्या मरियम नवाज़ वक्ती सियासत कर रही हैं और इमरान खान तारीख़ी सियासत? और मेरे भाई, कोई तारीख़ी तुरीखी कोई सियासत नहीं होती। ये इसमें से निकल आई है खुदा की। मैं आपको एक बात बताऊँ, शायद मेरी बात ना तमाम जितने भी सियासी कारकुन मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको बहुत बुरी लगने लगी है। ये मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ। तो साथ ठंडा ग्लास पानी का रख लें अपने साथ, ये जो अगली मैं गोली आपको देने लगा। शतरंज देखिए कभी, शतरंज के अंदर चाल चली जाती है।
کبھی گھوڑے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ, کبھی ملکہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ موو کی جاتی ہیں. پالیٹکس صرف اور صرف ایک سیاست کی چال ہے اور کچھ نہیں ہے, اس میں چالیں چلی جاتی ہیں. یہ نظریات اور یہ سارا کچھ نا, یہ گئے تیل لینے کے لیے, معذرت کے ساتھ, پارڈن مائی لینگویج. یہ اقتدار کی جنگ ہے, کوئی چال آپ کی کام کر جاتی ہے, کوئی چال آپ کی کام نہیں کرتی. عمران خان صاحب, مطلب یہ جو بار بار یہ لوگ کہتے ہیں نا, آج تک تو ہوا ہی اس طرح نہیں ہے کہ کسی کو اقتدار سے نکالا ہو اور اس کے بعد لوگ جو ہیں اس کے پیچھے اترے. اس کی بھائی ریزن یہ ہے عمران خان صاحب کا وہ جھوٹ, وہ جو امریکی سائفر کے چکر میں انہوں نے نکالا تھا. آپ اس کو نکال دیں بیچ میں سے, آپ 1 منٹ کے لیے سائفر کو بیچ میں سے نکالیں, اس کے بعد بتائیں مجھے عمران خان کی کیا ایسی پرفارمنس تھی کہ آپ اس کو دوبارہ الیکٹ کرتے یا ان کے لیے لوگ نکلتے. لوگوں کو اس شیشے میں ڈھالا گیا اس سائفر کے چکر میں, جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہائے ساڑھے عمران خان کی حکومت گراتی. وہ بیسکلی وہ یہ والا چکر تھا. اینٹی امریکن کارڈ آپ نے استعمال کیا, بس اتنی سی بات تھی ساری, اور وہ آج تک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا, اس موجودہ حکومت سے بھی سنبھالا نہیں جا رہا. اور جو کام ہوتا ہے کہ تو پیڑا تاڑی کو حکومت پیڑی. ایون دو نمبر گیمز جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو رہی ہیں. مطلب اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیجیے 1,01,000 پوائنٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. آپ کی انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ رہی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے آپ کا رول بہتر چل رہا ہے. ایف بی آر کا جو ٹیکس ٹارگٹ ہے سال کا, وہ پہلے سے زیادہ امپروو کر چکے ہیں آپ. وہ اچیو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ, بٹ نمبرز آر امپروونگ. لیکن حکومت اسے سیل ہی نہیں کر پا رہی, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا, کیا حقیقی لوگ ہی الیکشن جیتے تھے؟ یہ جو اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں, کیا یہی وہ لوگ تھے جن کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو یہ سیاسی چال ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہے. برائے مہربانی یہ اپنے آپ کو نا ان چیزوں میں سے نیچے لے کر آئیں. یہ سارے باقی ساری پالیٹکس ہے. میں تو اسی طرح دیکھتا ہوں, میں تو صرف یہ, میں دور سے بیٹھ کے نا, جس طرح آپ اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں نا, اور آپ 1 منٹ کے لیے سوچیے کہ آپ, میں ایگزامپل ایک اور دیتا ہوں, آپ ہیں پاکستانی, ٹھیک ہے, آپ پاکستانی ہیں, میچ مثال کے طور پہ ہو رہا ہے آسٹریلیا اور انگلینڈ کا, ایشز چل رہا ہے, ایشز سیریز چل رہی ہے. 1 منٹ کے لیے جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے میری بات. آپ کو کیا فرق پڑے گا کہ آسٹریلیا جیت رہا ہے یا انگلینڈ جیت رہا ہے؟ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا, آپ کا تعلق ہی نہیں ہے ان دونوں ملکوں کے ساتھ, آپ صرف کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں پالیٹکس کو اس طرح دیکھتا ہوں, اور میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی اس طرح دیکھا کرو برائے مہربانی. یہ مرنے مارنے پہ نہ اتر جایا کرو. میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, یہ مرنے مارنے پہ ان لوگوں کی خاطر اپنے بچوں کو, ان لوگوں کی خاطر اپنی نوکریوں کو, ان لوگوں کی خاطر اپنی زندگیوں کو, اپنی صحت کو بیڑا غرق مت کریں اس کا. یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں, برائے مہربانی. آگے چلیں جی. قرۃ العین صاحبہ کا سوال ہے, پی آئی اے کی بحالی کا کریڈٹ آپ نون لیگ کو کیوں نہیں دیتے؟ پی آئی اے کی کون سی بحالی ہوگی؟ پی آئی اے وکر لگ گئی ہے. کون سی بحالی آپ کو پی آئی اے کی نظر آ رہی ہے کہ نون لیگ کو میں اس بات کا کریڈٹ دوں؟ تو اور نون لیگ, یہ پی آئی اے کا جو بیڑا غرق ہوا ہے نا, اس میں صرف اکیلی نون لیگ کا کردار نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کردار ہے. میں پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا مجرم سمجھتا ہوں آج پی آئی اے کی صورتحال کا. اگر پی آئی اے کے اندر ایکسٹرا جس طرح بھرتیاں کروائی گئیں پیپلز پارٹی کے دور کے اندر, اگر یہ سب کچھ نہ کیا جاتا, شاید آج پی آئی اے کا وہ حال نہ ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, مطلب سب نے اپنا اپنا لوٹا جو ہے نا وہ پانی کا ڈالا ہے اس کے اندر. پیپلز پارٹی نے اپنا لوٹا ڈالا ہے, نون لیگ نے اپنا ڈالا ہے, اور ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا وہ غلام سرور خان صاحب نے وہ جو لائسنس کے حوالے سے چھکا مار دیا تھا, اس کی وجہ سے بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہمارا. اور آج یہ صورتحال ہے کہ ہم پی آئی اے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں میکسیمم بولی جو لگی ہے وہ 10 ارب کی لگی ہے کہ 10 ارب روپیہ. اچھا, وہ میں شاہد خاقان عباسی صاحب, اب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ایویشن کے وہ انڈسٹری سے ان کا تعلق رہا ہے, انہوں نے کہا یہ بھی غنیمت ہے, پھاڑ لو 10 ارب ایوی نہیں ملنے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی 10 ارب دے رہا ہے. یہ انہوں نے, ان کی رائے ہے, اور میں ان کی رائے کو اس لیے امپورٹنس دوں گا کیونکہ ان کا ایویشن کی انڈسٹری سے تعلق رہا ہے, تو ہی انڈرسٹینڈز دیٹ, اور وہ اکانومی کے حوالے سے بھی بڑی اچھی گرپ رکھتے رہے. تو یہ حال ہے پی آئی اے کا. اس کے بعد صوفیہ صاحبہ کا سوال ہے, اگر غلام سرور پی آئی اے کی تباہی کا ذمہ دار تھا تو اس کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ کس کو ہوتی ہے یہاں پہ سزا؟ کس کو ہوئی ہے آج تک؟ کون سے پولیٹیشنز کو سزا ہوتی ہے یہاں پہ؟ ان کے اگینسٹ فائل بنتی ہے, وہ فائل استعمال ہوتی ہے پولیٹکس کے نظریے میں, اور جب معاملہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تھمب اپریشن کے لیے مشین جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ بھی پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد وہی کیسز جو ہیں وہ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو پروسیکیوٹر وہیں پہ کھڑے ہو کے کہتا جی ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں, دے دے ضمانت, ساڑھے ہلو کلیئر ہے منڈا, ساڑھی گل ہو گئی ہے. وہ جس طرح جو جملہ ہے نا ساڑھی گل ہو گئی ہے, تو اس طرح تو کیسز چلتے ہیں یہاں پہ. دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا,
غلام سرور صاحب میرے ساری زندگی پالیٹکس کرنے پہ بین ہو چکے ہوتے جس قسم کی انہوں نے وہ حرکت کی تھی. لیکن یہ پاکستان ہے بھائی, آپ جو مرضی کریں, جس طرح مرضی بیڑا گرک کریں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. شراز سہو کا ملتان سے سوال ہے, آپ نے کہا کہ عمران خان جلد رہا ہو سکتے ہیں, تو کیا یہ ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے یا سالوں کی؟ شراز صاحب یہ سارا ڈپینڈ دوبارہ وہی کرتا ہے کہ خان صاحب ایگری کس چیز پہ کرتے ہیں, کہ وہ کس چیز کو مانتے ہیں, کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو مانتے ہیں, بات ڈیل ہوگی کس طرح. اگر یہ کوئی مجھے کہے گا نا کہ بغیر ڈیل کے خان صاحب باہر آ جائیں گے, نہیں جی ہونا, میں تمہیں دس دیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اگر آپ لوگوں نے یہ سوچا نا کہیں پہ کہ جناب یہ میرٹ کے اوپر آ گئے ہیں اور انصاف کا بول بالا, تو کورٹ کی طرف سے انہوں نے بھائی 150 کیس بنایا ہوئے جس میں دوبارہ گرفتاری ڈال دیں گے, 150 کیس ایسے. تو یہ ڈیل کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا, ڈیل کس قسم کی ہوگی, اور تبھی خان صاحب پھر باہر آئیں گے. محمود اقبال صاحب کا سوال ہے, یہ جو حکومت نے نئی ڈنڈا فورس بنائی ہے, اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ بھائی اس سے صرف یہی فرق پڑے گا, ظاہری بات ہے ڈنڈا ہی چلا سکیں گے اور کیا کر سکیں گے. آپ ڈنڈوں سے لوگوں کو احتجاج کرنے سے تو روک سکتے ہیں, ان کے دلوں کا احتجاج کس طرح بند کریں گے؟ اپنے دلوں میں, اپنی زبان میں, اپنے ذہن میں اگر ان کی کسی چیز کے اگینسٹ وہ احتجاج کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں, اس مخالفت کو آپ کس طرح ختم کریں گے؟ میرا یہ سوال ہے. اس کے لیے کیا کیا ہے ابھی تک آپ نے؟ شرمین خرم کا سوال ہے, سو بیسکلی یو ڈونٹ بلیو ان فیسنگ دا ریالٹی پنجاب ورسز کے پی, ایز ناؤ کے پی از مور اے سیف زون فار افغانس. نہیں شرمین صاحب, اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ کہ اٹس اے سیف زون فار افغانس. آپ کو یا تو پھر شاید ہسٹری کا نہیں پتا کہ افغانس کی جو ہے وہ ایک بہت پرانی ہسٹری ہے کے پی کے لوگوں کے ساتھ. ان کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, ان کے فیملیز ہیں بھائی, فیملیز, آدھی فیملیز بارڈر کے اس طرف ہیں, آدھی فیملیز بارڈر کے اس طرف ہیں. آپ اس کو کس طرح ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی وہ سیف ہیونز ہیں افغانس کے لیے. اور یہ ایک نیا کانسیپٹ, میں اس کے اوپر بھی بول کے بات کرنا چاہوں گا, یہ جو افغان کر کے جو آپ نے بنا دیا ہے, یہ دس از بارڈر لائن ریسزم, کہ ہر بات کے اندر جو ہے آپ نے افغان کا لفظ اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا جیسے کوئی بھی افغانی ہوگا, آپ کو کہیں پہ بھی کوئی مل گیا تو آپ ایک منٹ کہیں, او یہ تو دہشت گرد ہے, او یہ تو دہشت گرد ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان کے حوالے سے بھی بھارت کے اندر یہی سوچ پائی جاتی ہے. میں آپ کو بالکل فیکچولی بتا رہا ہوں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا میڈیا, ان کے لوگ, کوئی مصیبت ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, آپ کے سنگرز ہوں, آپ کے پلیئرز ہوں, آپ کے آرٹسٹ ہوں, کچھ بھی ہو, وہ کہتے ہیں پاکستانی دہشت گرد. یہ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں وہ آپ کو. تو جو بے وقوفی اور غلطی بھارت کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کو یہ غلطی افغانستان کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے. پراپرلی جو لوگ خراب ہیں, جو لوگ دہشت پھیلاتے ہیں, جو لوگ شر پسند ہیں, ان کو پن پوائنٹ کریں. یہ افغان کر کے جو سلسلہ سٹارٹ کر دیا میں نے, دس از ناٹ رائٹ. اس کے بعد رانا اقبال صاحب کا سوال ہے, پنجاب حکومت پر آپ کا اعتراض درست ہے, لیکن عمران خان اور اس کے تمام لیڈران روزانہ کے پی کو علیحدہ کرنے کی بات کرتے ہیں. دوسرا, ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ علی امین اور بشرا بی بی کو اور عمر ایوب کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. آپ بتائیں کیوں نہیں کیا گیا, آپ بتائیے نا بھائی. مجھے ایک بات بتائیے, اس دن پاکستان تحریک انصاف کے 1000 سے زیادہ افراد گرفتار ہوئے ہیں اسلام آباد سے, اس ڈی چوک کے ایریا سے 1000 سے زیادہ افراد ہوئے. انہیں سارے نے پڑھ لیا, وہ یہ 3 بندے نہیں پکڑ سکتے تھے؟ علی امین گنڈا پور, عمر ایوب اور بشرا بیوی کو نہیں پکڑ سکتے تھے آپ کے خیال میں؟ آپ بتائیے, آپ بتائیں نا, آپ کے خیال میں یہ پاسبل ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں پولیس فورس وہاں پہ موجود, فوکس آپ کا کلیئر کٹ اس کنٹینر کی طرف ہے یا ان گاڑیوں کی طرف ہے جہاں پہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور یہ سارے موجود ہیں. آپ کے خیال میں ان کو پکڑا نہیں جا سکتا تھا؟ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں تو پھر میرے خیال میں آپ کو کارٹون نیٹ ورک دیکھنا چاہیے, یا پوگو دیکھا کریں, پوگو بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں اس کے اوپر. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی نا کہ یہ لوگ بار بار بات کرتے ہیں کے پی کو علیحدہ کرنے کے حوالے سے, کسی کا باپ بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہے, میں آپ کو بتا دوں. یہ جو سمجھتے ہیں نا بار بار کہ اتنا آسان ہوگا, نہ علی امین گنڈا پور کے اندر اتنا تپڑ ہے. میں ان کی سپیچ سن رہا تھا جو کے پی اسمبلی کے اندر انہوں نے دی ہے, وہ صرف ہوائی باتیں اور کچھ بھی نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے سیل کہاں سے چلتے ہیں, ان کے سیل جہاں سے لوڈ ہوتے ہیں نا, مجھے پتا ہے ساری بات کا. تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں, ایسا ہونا کچھ نہیں ہے, ڈونٹ وری.
نظر حسین صاحب کا سوال ہے کیا صرف خیبر پختونخوا کے لوگ ہی سیاست کے لیے استعمال ہوتے ہیں, پنجاب اور سندھ کے نہیں ہوتے؟ ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی. پولیٹیشن کا جو چارہ ہوتا ہے نا پولیٹکس کرنے کا, وہ لوگ ہوتے ہیں, یہ عام معصوم بیچارے لوگ. وہ اور کون ہوتے ہیں؟ سندھ کے اندر بھی ہوتے ہیں, پنجاب میں بھی ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہوتے؟ پنجاب کے اندر نون لیگ نے پولیٹکس نہیں کی ووٹ کو عزت دو. آج کس چیز کو عزت دی جا رہی ہے؟ ووٹ سے ملتا جلتا لفظ یہ ویسے ہے نا, ہو رہا ہے. لوگ بیوقوف بن گئے. آج جا کے نون لیگ کے آپ بہت سے سپورٹروں سے بات کریں, وہ کہتے ہیں یار سانوں تو دسیا سی ووٹ نو عزت دینی ہے, کتنے چلے گئے. تو یہ چل رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان, روٹی کپڑا مکان. کیڑی روٹی کیڑا کپڑا کیڑا مکان؟ بیریا ٹاؤن دا مکان, بیریا ٹاؤن دا مکان ہی ہے نا. بیریا ٹاؤن کراچی تو بیریا ٹاؤن لاہور. جی اے بھٹو بیریا ٹاؤن کے اندر, جی اے بھٹو بیریا ٹاؤن کے اندر. 5 منٹ کم از کم گاڑی کے اوپر سفر کریں نا تو لاہور کا جو بیریا ٹاؤن میں بلاول ہاؤس ہے نا, اس کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے. ایڈا وڈا ہے. میں گیا ہوں وہاں پہ, میں وہاں پہ گیا ہوں. بلاول بھٹو سے میری ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ. فوارے لگے ہوئے اندر, ایک عجیب رومانٹک قسم کا ماحول ہے اس بلاول ہاؤس کے اندر. چلیں بات لمبی ہو جائے گی پھر. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں اس سوال کے اوپر جو مجھ سے پوچھا گیا کہ جی سگریٹ کس طرح چھوڑے. ہاں, اس کو ذرا غور سے تفصیل سے بیٹھ کے سنیے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم سے سگریٹ نہیں چھوڑے جاتے, یا ہم چھوڑتے ہیں تو پھر پکڑ لیتے ہیں. یہ بیسکلی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی زندگی میں پہلی دفعہ یہ اٹیمپٹ کی ہے. میں پہلے بھی اٹیمپٹ کر چکا ہوں. اٹیمپٹس تو بہت کی, 2 دفعہ کم از کم اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے چھوڑے بھی. ایک دفعہ چند مہینوں کے لیے, اور ایک دفعہ میرے خیال میں شاید 1.5 یا 2 مہینے کے لیے, اور ایک دفعہ جو ہے وہ میرے خیال میں شاید 10 یا 11 مہینے کے لیے میرے خیال میں. یہ تیسری دفعہ ہے کہ میں کچھ لمبے, اب مجھے تقریباً چھوڑے ہوئے 7 مہینے ہو گئے ابھی بھی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تبدیل کیا اور یہ میں نے کیوں محسوس کیا. میں نے ایک تو اس کا میری صحت کے اوپر فرق پڑنا شروع ہو گیا تھا. مطلب میں آئی مسٹ ایڈمٹ کہ میں دن میں 1 ڈبی سگریٹ کی پینا شروع ہو چکا تھا. اور صرف 1 سگریٹ کی ڈبی نہیں بلکہ ساتھ ویپ بھی, میں یہ بھی پی رہا تھا. تو کام جو ہے وہ خراب سے خراب تو ہوتا جا رہا تھا. اور میں نے میرے خیال میں شاید 19 یا 20 سال کی عمر میں تقریباً سگریٹ پینا شروع کیا تھا. تو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 25 سال میں نے سگریٹ پیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے اس سے صحت کے اوپر فرق پڑا, بالکل فرق پڑا. اسٹیمنا, میں ایک سپورٹس مین رہا ہوں, 1 منٹ میں فیل ہو جاتا ہے. آپ ایک وہ 100 میٹر کی ریس دوڑ لگائیں تو 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے آپ کا اسٹیمنا آج کل کتنا ہے. تو اس سے فرق پڑا. دوسری بات یہ کہ میرا جو بیٹا ہے, سب سے چھوٹا بیٹا, وہ خود ایک سپورٹس مین ہے. اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں اس کے لیے ایک بہت بری اگزامپل بن رہا ہوں. جو مجھے سب سے زیادہ دل میں ملال تھا نا جس چیز کا, وہ یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک بہت بری اگزامپل بن رہا ہوں. میں گھر کے اندر سگریٹ پیتا تھا اور وہ مجھ سے کمرے کے اندر ملنے کے لیے آتے تھے, اور اس کو اسمیل آتی تھی. وہ خود بھی ایک سپورٹس مین تھا, اس کو بھی برا لگتا تھا کہ کیا کمرہ جو ہے وہ دھوئیں سے بھرا ہوا ہے. تو پھر میں نے 2-4 چیزیں کی جو میں نے جس سے سٹارٹ کیا. ایک تو میں نے اپنی سالگرہ والے دن فیصلہ کیا کہ جناب کل سے سگریٹ نہیں پینا. عمر کے 45 سال مکمل ہونے کے بعد جو 46واں اب سال شروع ہوگا نا, اس میں سگریٹ نہیں پینا. تو وہ ایک ڈیٹ میں نے. دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ یہ جو ایک میری نظر میں جو رائے دیتے ہیں کہ جناب ہم آہستہ آہستہ, پہلے ہم ڈبی پیتے تھے, پھر ہم 15 پہ آ گئے, پھر ہم 10 پہ آ گئے, پھر ہم 5 پہ آ گئے, پھر 3, پھر 2, پھر 1 اور پھر چھوڑ دیا. اس طرح نہیں سگریٹ چھوڑتے. اسے کہتے ہیں کولڈ ٹرکی ہونا. کولڈ ٹرکی آپ کو ٹھڑک ایک دم اگلے دن سے جو ہے یو ہیو ٹو کوئٹ اٹ, ایک چیز. دوسرا, اپنے گھر سے, اپنے کمرے سے, اس جگہ پہ جہاں پہ اکثر آپ بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں, وہاں سے ایشٹرے, لائٹر, سگریٹ سارا ایکسیس بند کریں. اپنے گھر کے ملازم یا کوئی بھی اگر آپ کے لیے سگریٹ لے کر آتا ہے اسے منع کر دیجئے سگریٹ مت لے کر آنا. میں چاہے تمہیں گالیاں دوں یا کچھ بھی کروں, سگریٹ مت لے کر آنا. تیسرا, اپنے وہ دوست یار جو اسموکرز ہیں, برائے مہربانی ان کو بتا دیجئے بے شک کہ بھائی میں اپنی صحت کے لیے فکر مند ہوں, اور اگر تم واقعی میرے دوست ہو تو یا تو میرے سامنے سگریٹ پینا بند کرو ایک, یا پھر تمہاری میری کم از کم 1 مہینہ تو ملاقات نہیں ہوگی. کیونکہ یہ ہوتے ہیں ٹریگر افیکٹس. یہ آپ کے دوست احباب جب آپ وہاں پہ بیٹھیں گے
اور آپس میں آپ کے آس پاس جب سگریٹ پیا جا رہا ہوگا تو وہ بھی آپ کو انسٹیگیٹ کرے گا کہ ہاں جی آپ بھی سگریٹ پی لیں. یو ول ہیو ٹو ڈو دس. آپ کو اس کمپنی کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا. تیسری چیز یہ, زیادہ تر جو چیز ہوتی ہے وہ دو مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں. جب آپ ایموشنلی جو ہے وہ بہت ہائٹ کے اوپر ہوں, یا آپ خوش بہت ہوں, یا آپ غصے میں بہت ہوں, یا آپ اداس بہت ہوں, یا اکثر سگریٹ جو ہے وہ اس موقع پہ بڑی اس کی طلب ہوتی ہے, ان تین جگہوں کے اوپر. تو اس کے لیے اپنے ٹیمپر کو, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈو سم تھنگ. جو لوگ مذہبی ہیں وہ تسبیح کر سکتے ہیں, یا آپ جا کے اپنے منہ کے اوپر ٹھنڈا پانی ماریں. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے تاکہ آپ کے نا بالکل آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جائیں. یو نیڈ ٹو چینج دا ٹریک. یا آپ باہر چلے جائیں, جا کے تھوڑی دیر کے لیے واک کریں جا کے, تاکہ آپ کی باڈی کو یا آپ کے دماغ کو جس چیز کی عادت پڑ چکی ہے نا کہ میں اگر بہت خوش ہوں گا میں سگریٹ پیوں گا, میں بہت ٹینس ہوں گا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں نے ٹینشن بڑھی ہے, اور میں نے کم بڑھا, وہ کام کی ٹینشن کے اندر ہی سگریٹ پینا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ کام کی ٹینشن ہو یا کوئی بھی ایموشنز جب ہائے ہوں تو میں نے سگریٹ سے ہٹ کے دوسرا اور کون سا کام کرنا ہے تاکہ مجھے سگریٹ کی طلب نہ ہو. اس کے علاوہ ذہن میں رکھیے گا, میں چاہے آپ کے فون کا وال پیپر ہو, آپ کے کمپیوٹر کا ڈیسک ٹاپ کا وال پیپر ہو, یا کچھ بھی ہو, صرف ایک چیز تصویر گوگل کیجئے کہ سگریٹ پینے سے جو لنگز کی تصویریں نکلتی ہیں نا, جو اکثر آپ کو سگریٹ کی ڈبی کے باہر بھی نظر آتی ہیں, اس کو براہ مہربانی ذرا 1 مہینے کے لیے وال پیپر بنا لیجیے اور دیکھیے کہ آپ کے پھیپھڑوں کا یہ حال ہونا ہے. آپ کو خود خوف آئے گا, آپ کو خود خوف آئے گا کہ یار یہ میں خود اپنی مرضی سے اپنے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوں. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جس نے مجھے کم از کم ہیلپ کی اور مجھے کنونس کیا. میں نہیں جانتا کہ کیا ان چیزوں سے آپ کو فرق پڑے گا نہیں پڑے گا, لیکن مجھے فرق پڑا, اور مجھے اب 7 مہینے ہو چکے ہیں سگریٹ چھوڑے ہوئے, اور میری کوشش یہی رہے گی. میں نہیں جانتا میں اپنے اعصاب پہ کتنا کنٹرول رکھ سکتا ہوں. ویسے اب مجھے ارج کوئی نہیں ہوتی, اب تو میرے سامنے میرے دوست احباب بھی سگریٹ پی رہے ہوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کرے اسی طرح ہی چلتا رہے. میری کوشش تو یہی ہے کہ اسی طرح ہی چلتا رہے. آپ بھی ٹرائی کیجیے, اور اگر میرے اس میسج سے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو میرے لیے بڑی خوشی کی خبر ہوگی کہ میں نے بھی کسی کی صحت کو امپروو کرنے کا کوئی ڈفرینس پیدا کیا ہے میں نے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.